अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आज आपके लिए एक न्यू नावल लेकर आया हूँ। और नावल शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नावल की तरफ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो चीख रही थी। वो शदीद थकन की हालत में थी। अरे साहिब, कैसे मिजाज है? बड़े दिन के बाद आना हुआ। बबली मुस्कुराते हुए बोली थी। हमजा ने गहरी सांस ली। मसरूफ़ था। बबली हंसते हुए, आज सारी थकन उतार दूंगी आपकी, हुक्म करें साहिब। तंजिया मुस्कुराई। कैसा माल दिखाऊं साहिब? बेजारी से नज़र इधर उधर घुमाते हुए नज़र ठहर गई। अबरों खींच गई। ये कौन है? बबली बुरा सा मुंह बनाते बोली थी। नया माल है, आज ही उठाया है, बहुत चिड़चिड़ कर रही है। माथे पर बल पड़ गए, चिल्लाकर कहा, ए, तुमसे एक लड़की नहीं काबू हो रही? वो मुसलसल चीख रही थी, खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। छोड़ो, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दो मोटी बुढ़ी औरतें सख्ती से जकड़े हुए थी, पर वो हार नहीं मान रही थी। सख्त हाथों की पकड़ में नाजुक सी हया भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। हमजा कदम उठाता हुआ नजरें हटाए बगैर इसकी तरफ बढ़ने लगा। बबली बुड़बड़ाते पीछे आई थी। अरे साहिब, छोड़ो इसको, ऊपर चलो, चिकना माल दिखाती हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहा था। इसे करीब आता देखकर वो और ज्यादा चीखने लगी, गुस्से से। मुझे हाथ मत लगाना, मैं जान से मार दूंगी। मेरे करीब भी आए तो। वो रुका था। वो अभी दो वो अब भी दो सख्त हाथों की गिरफ्त में थी। बबली तेवर चढ़ाए हुए बोली, इसके तो पर कुतरने पड़ेंगे। पास खड़ी सांवली सनोली लड़की, सीना बड़ा हुआ और कुल्ले फैले हुए, ब्लाउज और ट्राउजर में मलबूस थी, इसे घूरते बोली थी। मुंह क्या देख रही है? इंजेक्शन लगा इस मनहूस को, जब से आई है दिमाग खराब कर रखा है। हमजा मुसलसल इसे देख रहा था। कम उम्र नाजुक सी लड़की चिड़िया की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। अब वो दांतों से औरत के हाथों को काटने की कोशिश कर रही थी। सांवली लड़की इंजेक्शन ले आई। ये ले बबली बाजी। बबली गुस्से से हया की तरफ बढ़ने लगी थी। हमजा सख्त लहजे में बोला, रुको। बबली मुंह बनाते हुए बोली थी, अरे साहिब, क्यों वक्त ज़ाया करते हो? इसे तैयार करने में वक्त लगेगा। साहिब, तुम ऊपर चलो मेरे साथ। हमजा एब्रो उठाते हुए, मुझे ये लड़की चाहिए, कीमत बताओ। हया चीखते बोली थी, कोई चीज़ नहीं हूँ मैं जो मेरी कीमत लगा रहे हो। छोड़ो, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, सुना तुमने? फिर से वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। हमजा सख्त लहजे में, छोड़ दो इसे। औरत के हाथ ढीले हुए थे। पर साहिब, बबली मुंह बनाते बोली थी, मैंने कहा कीमत बताओ और इसे मेरे हवाले करो। वो हया को देखते हुए बोला था, मैं खुद काबू कर लूँगा। बबली हया को घूरते हुए, जो खुद को छुड़वाने के लिए कमरे के कोने में खड़ी थी, उसका दुपट्टा उतर चुका था। ठीक है साहिब, एक रात के 30,000 लूँगी। हया की सांसें अब रुक चुकी थी। हमजा दांत पीसते हुए बोला, ये मेरे साथ जाएगी। मुंह मुंह मांगी कीमत दूंगा। माथे पर बल आए थे। ऐसा कैसे साहिब? आज ही तो उठा कर लाए हैं। 5 लाख। हया पर से नज़र हटाते बगैर से वो बोला था। बबली की आंखों में चमक आई थी। मुस्कुराते हुए, जो हुक्म साहिब। हमजा चेक निकालता हुआ बोला। हया मौका देखकर भागने की कोशिश करती है। हमजा बाजू हमजा उसका बाजू दबोच लेता है। मुझे छोड़ो, जाने दो। गुस्से से आंखें दिखाते बोली थी, तुम मुझे छू नहीं सकते, समझे तुम? हमजा खींच के इसके करीब हुआ। अगर तुम चुप नहीं हुई तो? हया गुस्से से, तो क्या? वो मजीद करीब आया। हया की धड़कनें तेज चल रही थी, लब खामोश हो गए थे, आंखें भींच ली थी। हमजा करीब हुआ और इस पर हया की खुशबू असर कर रही थी। वो जल्दी से पीछे हटा, वो इसके असर में नहीं आना चाहता था। हमजा इसका हाथ खींचता बाहर की तरफ ले जाता है। बबली मुस्कुराते हुए, साहिब, दिल भर जाए तो वापस कर देना बहुत काम की चीज़ है। फिर हया को देखते तीखा सा मुस्कुराई। हमारे ग्राहकों को पसंद आएगी ये दूधिया रंग की लड़की। हमजा दांत चबाते हुए बोला, कीमत दे चुका हूँ, अब जो करना होगा वह मैं खुद कर लूँगा। ज़बरदस्ती खींचते हुए गेट तक लाया, कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेला। वो अब भी चीख रही थी। फ्रंट सीट पर आकर कार स्टार्ट की। हया कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम रही। दरवाज़ा लॉक था। वो अब मुड़कर हमजा पर चीखने चिल्लाने लगी, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी, कभी नहीं, समझे तुम? एकदम से कार रुकी। हमजा ने हया का बाजू खींचकर पास किया और आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें छूने का। वो आंखों की तपिश महसूस कर सकती थी। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। हया सांस रोके इसकी जला देने वाली आंखों में देख रही थी। मैं ऑफिसर हूँ, हमजा फयाज बेग। और पास किया। मैंने तुम्हें बचाया है, लफ्ज़ चबा चबा कर बोले थे। खुशबू का असर फिर से होने लगा। वो बाजू छोड़कर पीछे हटा था। हया हैरान थी। वो कुछ भी कहने को थी कि मोबाइल बजा। फ़ोन हमजा ने उठाया और बोला, बोलो अली। हाँ ठीक है, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते, चारों तरफ से घेर लो।
آفیسر حمزہ فیاض بیگ بہت عرصے سے اس گینگ کے پیچھے تھا جو لڑکیوں کو اٹھاتے اور بیچتے تھے۔ وہ بھیس بدل کر اس گینگ میں شامل تھا، وہ اس کی جڑ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ حیا اب بھی حیران تھی معصومیت سے۔ تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے نا؟ حمزہ اگنور کرتے کار سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہ کان لگے آلے پر بات کر رہا تھا۔ کار رکی۔ اترو۔ حیا باہر جھانکتے، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میرا ہے، کار کا دروازہ کھولتے بولا تھا وہ۔ کیا؟ غصے سے۔ مجھے گھر جانا ہے، اپنے گھر، لفظ چبا چبا کر بولے تھے۔ حمزہ جھنجھلاتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ تم کبھی چپ نہیں کرتی؟ بازو کھینچتے کار سے باہر نکلا اور بولا، چپ چاپ چلو ورنہ واپس وہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ حیا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بڑا اور شاندار بنگلہ تھا۔ واؤ، ایسے گھر تو فلموں میں ہوتے ہیں نا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ گہری آنکھیں، نازک لب، لمبے خوبصورت بال، وہ پری سے کم نہیں تھی۔ گہری سانس کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دیا اس کا۔ وہ اب بھی محل کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ چونکی۔ کیا؟ آئی برو اٹھائے قریب آیا۔ ہمارا نکاح ہوگا آج، لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ حیا ششر تھی، وہ چلائی، کبھی نہیں۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں نا؟ جھوٹ بول رہے تھے نا تم کہ تم نے مجھے بچایا ہے؟ غصے میں سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ پہلے میری قیمت لگائی، اب چھونے کا جائز طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو، پر سن لو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ مار ڈالوں گی خود کو۔ حمزہ اب غصے سے لال ہوا تھا۔ چپ۔ وہ آگے بڑھا۔ حیا دیوار کے قریب لگ گئی۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ مزید قریب آیا۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ کان کے قریب کان کے قریب لفظ چبا کر کہا، میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر نکاح تمہیں ہی کرنا ہوگا، چاہے مرضی سے کرو یا زبردستی۔ وہ پیچھے ہٹا تھا۔ میں نہیں کروں گی۔ وہ چیخی تھی۔ ماتھے پر بل پڑے تھے، گہری سانس لی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس چھوڑ آتا ہوں وہیں، نکاح کے بغیر تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ یہاں کی سانس رکی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ وہ تھکا ہوا تھا، آنکھیں لال تھی۔ تم گھر نہیں جا سکتی، کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ آنکھوں میں درد اترا۔ نہیں، سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ مجھے کالج سے کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ وہ ششرد تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ نکاح کے بعد تم جا سکتی ہو گھر، میں تمہیں یہاں رہنے پر فورس نہیں کروں گا۔ ہاتھ باندھے وہ رکا اور بولا، پھر آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے نا؟ معصومیت سے اس نے پوچھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ قریب آیا اور ایک ہاتھ دیوار پر رکھا۔ سرگوشی کی، میں تمہیں ذرا سا بھی نہیں چھوؤں گا۔ وہ پیچھے ہٹا تھا۔ حیا ششرد کھڑی رہ گئی۔ بی اماں، آواز دیتے کچن کی جانب بڑھا۔ جی صاحب؟ میں کام سے جا رہا ہوں، اشارہ کرتے کہا۔ میں جب تک نہیں آتا اس کا دھیان رکھیں، بھاگنے کی کوشش نہ کرے یہ۔ جی ٹھیک ہے صاحب۔ وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا باہر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ حیا گمسم سے کھڑی تھی۔ بی بی آپ کچھ کھائیں گی؟ وہ چونکی بے اختیار منہ سے نکلا پانی، اسے پیاس لگی تھی۔ اتنا چیخنے چلانے میں گلا اب درد کر رہا تھا۔ بی بی جی، آپ میرے ساتھ آئیں، کچن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ بی اماں کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے پیچھے آئی، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گلاس میں پانی ڈالا۔ حیا نے بغیر سانس لیے پورا گلاس اندر اتار لیا۔ لبوں سے چند قطرے بھی ٹپکے تھے۔ گہری سانس لی، پھر معصومیت سے بی اماں کو دیکھتے بولی تھی، ایک گلاس اور مل سکتا ہے پلیز؟ ضرور بی بی جی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کتنی پیاری بچی ہے، پتہ نہیں کب سے پیاسی ہے۔ وہ دل میں افسوس کر رہی تھی۔ وہ نکاح کا تمام بندوبست کر چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، اپنے روم کی جانب دیکھتے اچانک سے رکا تھا۔ نظر کچن میں گئی۔ وہ مسلسل کھا رہی تھی بنا رکے۔ وہ اسے دیکھے گیا، کتنا بچپنا ہے اس میں۔ وہ سر چھٹکتا واپس روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ الماری کھولی، کپڑے نکالے، باتھ روم میں داخل ہوا۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیچے آیا کچن میں اور اب چائے کی سپ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سے ہی سیدھی ہوئی۔ حمزہ دیکھے بنا شرٹ کی آستینیں چڑھاتے بولا، تمہیں کچھ لینا ہے؟ بی اماں کو بتا دو، تھوڑی سی دیر میں نکاح ہوگا۔ وہ چونکی پھر سر جھکاتے بولی، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اداس تھی، بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ ترچھی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ پرواہ کیے بغیر کندھے اچکاتا باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ کھڑوس سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑائی تھی، میں یہاں کبھی نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ وہ دل میں ارادہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد یہاں سائن کرو، اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر لیے ہوئے تھی۔ میں سائن نہیں کروں گی، وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ قریب ہوا، مجھے کروانے آتے ہیں۔ دھڑکن تیز ہوئی۔ اچھا کر رہی ہوں نا؟ وہ جلدی سے پین اٹھائے سائن کرنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اب حیا کا نام حمزہ فیاض بیگ کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ وہ تھک چکی تھی، آنکھیں چپکتے کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا نزدیک آتے ہوئے۔
اوپر روم میں جا کر سو جاؤ۔ حیا فوراً پوری آنکھیں کھول کر کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے روم میں نہیں رہوں گی۔ وہ قریب آیا۔ وہ پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے کہا نا میں تمہارے روم میں نہیں رہوں گی۔ وہ مزید قریب آیا۔ یہاں ہم ملازم بھی ہیں، تمہیں میرے روم میں ہی رہنا پڑے گا، چاہے صوفے پر سونا یا فرش پر۔ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سے برا بھلا کہہ رہی تھی، آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولی، نہیں میں تمہارے روم میں کبھی نہیں۔ وہ مزید قریب ہوا، سانس کی آہستہ سے لب ہلے تھے۔ تم نے پرومس کیا تھا نا تم مجھے چھوؤ گے نہیں، اور اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ میں نے نہیں چھوا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے واقعی اسے نہیں چھوا تھا، بس قریب تھا۔ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اگر تم نے مزید ضد کی تو میں تمہیں اٹھا کر روم میں لے جاؤں گا اور بھول جاؤں گا کہ میں نے ایسا کچھ کہا تھا۔ اس نے لفظ چبا چبا کر کہا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ وہ اتنی جلدی کسی کے آگے ہار ماننے والی نہیں تھی، اور وہ واقعی ڈر گئی۔ سانسیں تیز ہو گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، اور فوراً سے اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ اطمینان کا سانس لیے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ موبائل پر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ علی کام ہو گیا ہے؟ یس سر، ہم نے پورا علاقہ کلیئر کر دیا ہے۔ مسکراتے ہوئے، گڈ جاب۔ اچھا علی، یس سر، ایک کام ہے۔ جی حکم سر۔ مجھے اس لڑکی کا فیملی ڈاٹا چاہیے، اور یہ بھی پتہ کرو فیملی میں کسی نے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ اوکے سر، میں ابھی کچھ دیر میں انفارم کرتا ہوں۔ فون رکھتے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر آیا، بھی اماں سے بات کر کے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ روم کا دروازہ کھولا، لائٹ آن کی۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ حیا نے صوفے کی چاروں طرف سے چیئرز رکھی تھی، اور اپنا دوپٹہ ان کے گرد باندھ کر جو بھی چیز روم میں اسے ملی، پرفیوم، باڈی سپرے، وہ سب اس پر اس طرح سے اٹکا دیا تھا کہ ذرا سا بھی ہلے تو سب گر جائے۔ وہ اگر پاس بھی آنے کی کوشش کرے گا تو چیزیں گرنے سے وہ ضرور جاگ جائے گی۔ تھوڑا آگے واٹر بالز جو روم میں جار رکھے تھے وہ فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ صوفے پر سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے وہ سو چکی تھی۔ ریڈ چلی سپرے اس کے پاس تھا جو کچن سے موقع دیکھ کر اس نے چرایا تھا۔ بی اماں حمزہ کو یہ بات سے آگاہ کر چکی تھی۔ وہ آئیبرو چکا کر اپنے کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا، پر اسے غصہ نہیں آیا۔ یہ تو سب رکاوٹیں اس کے لیے بنائی گئی تھی کہ میں قریب نہ آ سکوں۔ اسے سوچ کر ہنسی آئی۔ وہ سر جھٹکتا الماری کی طرف بڑھا، ٹراؤزر شرٹ نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ ہمیشہ اکیلا رہا تھا، آج کمرے میں کسی کی موجودگی عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ شاور لے کر باہر نکلا، چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ وہ سوتی ہوئی پیاری لگ رہی تھی۔ سر جھٹکا، وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آیا، بالوں میں برش کیا، لیپ ٹاپ نکال کر بیڈ کی ساتھ ٹیک لگائی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ نظر پھر اٹھی، حیا کا رخ اب اس کی جانب تھا۔ میں نے غلط تو نہیں کیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ ابھی کم عمر تھی۔ وہ اسے دیکھ کے سوچ رہا تھا، اگر میں نہیں کرتا تو پاک دامن ہونے کے باوجود اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا، جو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ وہ خود کو تسلی دیتے بولا تھا۔ گہری سانس لی، پھر لیپ ٹاپ آف کیا اور لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو وہ پورے کمرے میں محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی اذان پر حیا کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں مسلتی وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر گھما کر بیڈ پر لیٹے حمزہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے نیچے مسلسل کام اور تھکن کے باعث سیاہ ہلکے عیاں تھے۔ پھر حیا نے ایک نظر اپنے پاس لگی باؤنڈری کو دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کا دماغ اس برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، اس سے حیرت ہوئی۔ اس نے تکیے کے نیچے چلی ساس کو ٹٹولا، اور مل جانے پر سکھ کا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے بھاگنے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے حمزہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ چپکے سے دروازے کے پاس گئی، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے ہر طرف سے دروازہ چیک کیا تھا، لیکن وہاں نہ کوئی ہینڈل تھا اور نہ ہی لاک۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، وہ پھنس گئی تھی۔ ایک اجنبی آدمی کے کمرے میں رہنا اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ اپنے گرد اتنی چیزوں کی باؤنڈری بنا کر وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ محفوظ ہے، لیکن اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کسی کے گھر میں وہ یوں گھوڑے بیچ کر کیسے سوچ سکتی تھی؟ حیا، اپنی آزادی کی جنگ تمہیں خود لڑنی پڑے گی، موقع ہے، بھاگ جاؤ۔ اس نے دل میں خود کو ہمت دی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حمزہ کے بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ ایک نظر دروازے کو دیکھا، جس میں کہیں ہینڈل یا کی ہول نہیں تھا۔ تو یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس کا دماغ کسی ڈیٹیکٹیو کی طرح چل رہا تھا۔ کسی ریموٹ سے کھلتا ہوگا، یا فنگر پرنٹ سے، یا پھر آنکھ سے۔ سی آئی ڈی کے تمام قسطیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ ریموٹ سے اگر کھلتا ہے تو ریموٹ یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں دو چار پیپرز پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہر چیز وہ پہلے سے ہی باؤنڈری بنانے میں استعمال کر چکی تھی۔ اب وہاں پر ایک ہیئر برش کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سیف کی طرف بڑھی۔ ہر لاکر میں ایک چند چیز پڑی تھی، لیکن چابی یا کسی قسم کا ریموٹ نہیں ملا۔ حیا کو اب حیرت ہو رہی تھی۔ روم میں کہیں بھی کوئی کی ہول نہیں تھا۔ سارے لاکرز یوں کھلے پڑے تھے جیسے ایک لاکر میں پیسے بھی پڑے تھے، لیکن سب کچھ بغیر لاک کے تھا۔ تو دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یقیناً یہ آدمی بہت تیز ہے۔ اس نے دروازے پر کوئی ایسا لاک لگایا ہے کہ اندر کسی بھی چیز پر لاک لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ریموٹ ہے تو اس نے تکیے کے نیچے یا ٹراؤزر میں رکھا ہوگا۔ اس نے سانس روک کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ حمزہ کے تکیے کے قریب تھا۔
اس سے پہلے کہ ہاتھ تکیے کو چھوتا سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم اپنے فل والیوم پر بجنے لگا۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی۔ الارم کی آواز پر حمزہ نے کروٹ بدلی اور بند آنکھوں سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ہاتھ کسی نرم چیز پر جا ٹکرایا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی اور اس کا ہاتھ ایک ہاتھ پر تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ حیا کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ جس سائڈ پر وہ ایک ہاتھ رکھے جھک رہی تھی، تکیہ اٹھانا پر وہ ہاتھ اب حمزہ کے نیچے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے حیا کو گھورا تھا جو اب تک اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ وہ میں حیا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کہیں تم بھاگنے کو تو نہیں سوچ رہی؟ حمزہ نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ نہ نہیں حمزہ بیڈ سے نیچے اترا اور حیا ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تم بھاگنے کا سوچ رہی تھی؟ وہ اب حیا کے پاس بڑھنے لگا۔ خبردار جو میرے پاس آئے تم تو میں چلاؤں گی۔ وہ پیچھے ہوتی ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی تھی۔ میں نے تمہیں آرام سے سمجھایا تھا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ایک بار کہتا ہوں، بار بار نہیں۔ وہ چلایا تھا، جبکہ چلانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ سہم گئی، ایک آنسو آنکھ سے گال پر پھسلا۔ اب حمزہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ آنکھیں زور سے بند کیے اس نے اور پیچھے ہونا چاہا، لیکن پیچھے جگہ نہیں تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ حمزہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام کر اوپر کھینچا۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور اس کی خوشبو پھر سے اس پر اثر کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ، نسوانی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ہاں، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ حیا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، حمزہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ دوبارہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو خود تمہیں وہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ جاؤ، جا کر نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے بچا لیا۔ لہجہ سخت تھا۔ وہ اب اس سے خود سے دور کرنا چاہتا تھا اور وہ چلا گیا۔ حیا وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی رہی، دروازہ دیکھتی رہی۔ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا اس نے، نہ ریموٹ کا بٹن دبایا، نہ ہی کہیں فنگر پرنٹ لگایا۔ دروازہ آسانی سے کھل گیا، پر کیسے؟ وہ حیران تھی۔ بی بی جی، ناشتہ کر لے۔ حیا کو دیکھتے ہی بی ماں نے اسے کھانے کی دعوت دی تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے نظریں چاروں طرف گھمائیں۔ بی بی جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ بی اماں اس کی بے چینی دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں تو۔ وہ سر نیچے کیے نارمل بیہیو کرنے لگی۔ آپ گھر پر اکیلی رہتی ہیں؟ حیا نے انڈائریکٹلی اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ جی بی بی جی، میں اور حمزہ صاحب، وہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ کب آئے گا؟ کون؟ یہ جو میرا مطلب حمزہ صاحب؟ حیا نے اٹکتے پوچھا تھا۔ وہ تو اب رات گئے ہی آئیں گے، ورنہ ہفتے بھر تک تو نہیں آتے۔ اوہ، بہت کام ہوتا ہوگا نا؟ حیا خوش ہوئی تھی لیکن اس نے منہ بنا کر بھی اماں کو دیکھا تھا۔ جی بی بی جی، صاحب کی نوکری ہی کچھ ایسی ہے۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ اب شالیمار ایکسپریس کی رفتار سے چل رہا تھا۔ اچھا سا موقع دیکھ کر بھاگنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اب وہ فوراً سے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ آج وہ انتظار کرے گی۔ اگر حمزہ آج نہیں آیا تو وہ کل رات یہاں سے بھاگ نکلے گی۔ اس بار اگر وہ پکڑی گئی تو حمزہ سے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ بی اماں دیکھنے میں سیدھی تھی، لیکن وہ حیا پر پوری نظر رکھے ہوئے تھی۔ حیا نے ناشتہ کیا اور تھکاوٹ کا کہہ کر اوپر چلی گئی۔ دروازہ اس نے احتیاطاً کھلا رہنے دیا تھا۔ اسے اب تک اس دروازے کھولنے کی تکنیک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کمرہ یوں ہی بے ترتیب پڑا تھا۔ حیا نے ایک رات میں ہی اس کمرے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کو برا لگا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد یہ دھوکے باز یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اسے اپنا اور حمزہ کا نکاح یاد آیا تھا۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی تھی۔ بابا؟ وہ رو دی۔ جب وہ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ یہ شاید ان دنوں کی تھکاوٹ کا نتیجہ تھا، یا وہ سونے کو لیٹتی تو گھنٹوں بے خبر سوتی رہتی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا کہ سامنے حمزہ کو ٹی وی ریموٹ پر چینل بدلتے دیکھا۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر حیرانگی غصے میں بدل گئی۔ ایک دن نہ آتا تو کیا تھا؟ میری زندگی عذاب کر کے خود آرام سے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ کیا اب میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گی؟ وہ اس عالیشان بنگلے کو قید خانہ کہہ رہی۔ رکو۔ وہ جانے کے لیے واپس مڑی تو حمزہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ رکی لیکن مڑی نہیں۔ تمہیں ہی بلا رہا ہوں، انداز تحکمانہ تھا۔ حیا منہ بناتے پیچھے مڑی، آنکھوں میں ناگواری تھی۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے لینے جانا ہے، تیار ہو جاؤ، اس نے چینل بدلتے کہا تھا۔ تمہیں مجھ پر مہربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کپڑوں میں ٹھیک ہوں، اس نے حمزہ کو دیکھ کے بغیر کہا تھا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھا، حیا کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، وہ کہہ کر مڑا تھا۔ میں کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر نہیں جاؤں گی۔ نکاح کے نام پر یہاں قید کر کے رکھا ہے مجھے۔ میرے بابا کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم میں اور ان میں فرق نہیں ہے۔ وہ بغیر نکاح کے مجھے نوچنا چاہتے تھے اور تم مجھے نکاح کے سارے میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ حمزہ پیچھے مڑا۔ حیا،
میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، کل ہمارا ریسیپشن ہے، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ لہجہ نرم تھا۔ کس چیز کا ریسیپشن؟ وہ اس کی پرسکون لہجے پر تلملائی تھی۔ ہماری شادی کا۔ دونوں ہاتھ سیندے پر باندھے وہ پرسکون لہجے میں بولا تھا، یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، تو زبردستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ یہاں سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہی تھی اور یہ شخص اس کے نکاح کا ڈھول پیٹنا چاہتا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتے محسوس ہوا تھا۔ حمزہ حیا کی طرف بڑھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے حیا کا بازو پکڑا۔ گرفت سخت تھی۔ حیا کو اس کی انگلی اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ جب میں ایک بار کچھ کہوں تو تم بغیر کسی چون چرا کے مان جایا کرو۔ مجھے بار بار کہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تھکاوٹ سے سرخ آنکھوں میں اب غصہ تھا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہاں اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر احسان کر رہے ہو تو بھول جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے گھر والے کسی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے جو ہفتہ گھر سے غائب رہی ہے۔ تمہاری گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی، یقیناً بدنامی کے خوف سے۔ تم اب یہاں رہو گی ہمیشہ۔ آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی۔ میرے بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب کوشش مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی، اور مارکیٹ میں اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حیا کو وارن کیا تھا۔ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، بس 5 منٹ۔ اس نے ہاتھ دکھایا اور جھٹکے سے حیا کا بازو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے حمزہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی کچار میں رہ کر اسے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ علی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ علی اور حمزہ کیڈٹ کالج کے زمانے سے دوست تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ بہت سے مشنز پر کام کیا تھا۔ وہ کامیاب رہے تھے۔ وہ زیادہ تر حمزہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ علی حمزہ کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ سے واقف تھا۔ حمزہ نے اسے دوست سے زیادہ بھائی سمجھا تھا، اور ایسے ہی حمزہ علی کے لیے تھا۔ ریسیپشن کے تمام ارینجمنٹ علی کے ہی سپرد تھے۔ لان کو رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا، اور ایک طرف میز اور کرسیاں لگی تھی، اور اسٹیج کو گلابی اور کالے رنگ کے بڑے ہی مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ اسٹیج پر دولہا دلہن کے قریب قدآور کرسیاں لگاتے ہوئے شیرازی نے علی کو مخاطب کیا تھا۔ تم کب سے پوچھ کر بات کرنے لگے؟ تمہیں تو عادت ہے کہیں بھی کچھ بھی بولنے کی۔ فوٹو بوت پر فریم سیٹ کرتے ہوئے شیروان نے اس کی آواز کسی تھی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ان کی نوک جھوک معمول کی تھی، اور ان سب کے انٹرٹینمنٹ کا سبب بھی۔ تم چپ رہو۔ شیرازی نے شیروان کو مصنوعی غصے سے ڈپٹا تھا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ سر کی یہ ارینج میرج ہے یا لو میرج؟ ہلکے کہکے ابھرے تھے۔ علی نے شیرازی کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ علی نے ایک نظر آس پاس کام نمٹاتے لڑکوں کو دیکھا۔ ارینج؟ علی کو معلوم تھا یہ سب جاننا چاہتے ہیں، تبھی اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا، ویسے سر سوچے اگر یہ لو میرج ہوتی تو حمزہ سر کو بھابھی نے کہا دیکھا ہوتا، کسی فٹ پاتھ پر یا بھیک مانگتے، یا پھر کچرا کنڈی سے کچرا چنتے، یا خسروں کے ساتھ ناچتے ہوئے۔ شیرازی نے معصومیت سے گیسٹ لسٹ چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہہ بلند ہوئے تھے، لیکن شیرازی ہمیشہ کی طرح معصوم شکل لیے کھڑا تھا۔ ہو گیا؟ علی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے مصنوعی خفگی دکھائی۔ بات شیرازی کی 100% سچ تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے اصل حلیے کے بجائے دوسروں کا روپ دھارے رہتا تھا۔ سر جو بھی ہے، ہم سب حمزہ سر کے لیے بہت خوش ہیں۔ تقریباً سب کام نمٹ چکا تھا۔ سارے لڑکے وہیں علی کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ہاں یار، بات تو خوشی کی ہے، بس دعا کرنا اللہ اس فیصلے کو حمزہ کے حق میں بہتر کرے۔ آمین۔ سب نے یہ کے بعد دیگرے کہا تھا۔ علی کو حمزہ کا یہ فیصلہ نہیں بھایا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ حمزہ پہلے ہی اس فیصلے کو لے کر کنفیوز تھا، اور اب علی اسے اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فادی، ہمایوں، سعد اور تراب نے علی سے اجازت چاہی۔ ان کو اب کچھ کام نمٹانے تھے۔ اندر چلتے ہیں، حمزہ اور حیا بھی آتے ہوں گے۔ علی نے شیروان، زوران اور شیری کو آج کام کے لیے روک کر اندیا دیا تھا۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب حمزہ کی کار کی ہارن سنائی دیے۔ سب لانچ میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ جا دیکھ، نیولی ویڈ کپل آیا ہے باہر۔ شیروان نے زاویان کو اشارہ کیا تھا۔ یار میرا پاؤں سویا ہوا ہے، تو کھولا پلیز، مجھے بھابھی سے شرم آتی ہے۔ شیری نے ناقابل یقین بہانہ بنایا تھا۔ چلا جا بھائی نہیں ہے۔ زاویان نے منت کی تھی۔ نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ شیری دوبارہ سے اپنے سیل میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوبارہ ہارن بجا۔ بی اماں کچن سے نمودار ہوئی۔ وہ سب کے لیے ڈنر کا انتظام کر رہی تھی۔ رکے بی اماں، میں دیکھتا ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری شیری کے کندھوں پر ہے۔ یہاں اپنے کندھے جھاڑتا ہوا سب
سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑتا شیری مین گیٹ کی طرف لپکا تھا۔ جی آیا نو۔ حمزہ کے لانچ میں قدم رکھتے ہی سب نے کھڑے ہو کر بھابھی کو خوش آمدید کہا تھا۔ حمزہ اندر آیا لیکن حیا ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے بھائی؟ بھابھی کو مارکیٹ ہی چھوڑا آیا گیا؟ شیری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی تھی۔ تھوڑی دیر تک آ رہی ہے، حمزہ نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے کہا تھا۔ علی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے سرگوشی کی تھی۔ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کہاں؟ اس کے گھر۔ علی نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اپنے سسرال۔ حمزہ کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور زاویان کیسا چل رہا ہے سب؟ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حمزہ نے زاویان سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ سر، آل ویل۔ بھی اماں بھوک لگی ہے، کھانا لگا دے پلیز۔ حمزہ نے لانچ سے آواز لگائی تھی۔ تینوں کی نظر حمزہ پر تھی۔ وہ کبھی یوں سب کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آج اس کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ کھانا لگ گیا تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر چلے گئے۔ علی مسلسل حمزہ کی حرکتیں نوٹس کر رہا تھا۔ حمزہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے حمزہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ وہ اس سے حیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ بی اماں کھانا بہت اچھا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار تعریف کی تھی۔ آواز کچن میں کھڑی بی اماں تک نہیں پہنچی تھی۔ اب آپ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں حمزہ سر، یہ پھیکا کھانا آپ کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ شیری نے منہ بنایا تھا اور سچ بھی تھا۔ بی اماں کا تعلق پشاور کے ایک قصبے سے تھا۔ وہ ہلکا مسالہ استعمال کرتی تھی، تبھی کھانا باہر سے آتا تھا۔ حمزہ نے کندھے اچکائے اور دوبارہ سے پلیٹ پر جھک گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے چبا کر کہا۔ بتایا تو ہے، سسرال۔ حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سسرال مطلب ہمارے والا سسرال تو نہیں سر؟ شیری کہاں چپ رہتا تھا۔ سب ہنس دیے تھے لیکن علی کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یو آر انٹیلیجنٹ سر، یو آر انٹیلیجنٹ شیری۔ حمزہ نے ہائی فائیو کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دور سے ہی شیری نے ہاتھ مارا۔ ایک منٹ۔ میز پر سکتہ چھا گیا۔ وہ جیل میں ہے؟ علی کی آنکھوں میں بھی یقینی تھی۔ زاویان اور شیری خاموش رہے۔ نہیں، بس پولیس اسٹیشن۔ وہ ہی اطمینان تھا۔ حمزہ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ علی نے بے یقین ہو کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ حمزہ، علی نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ نہیں رکا تو علی خاموش ہو گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حمزہ جاگ رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی حیا نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ علی سے فون پر مہمانوں کے نام فائنل کر رہا تھا جب اچانک سے وہاں پر پولیس آ گئی۔ حمزہ کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے حیا کو زبردستی اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے اور اس سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ حمزہ کو حیا سے یہی امید تھی، تبھی وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا۔ اور جس شاپ میں وہ کھڑے تھے یہ زاویان کے بہنوئی کی تھی۔ یہاں سب سیلز مین نہ صرف حمزہ کو پہچانتے تھے بلکہ اس کی شخصیت اور اچیومنٹ سے کافی متاثر بھی تھے۔ حیا نے جب سیلز مین کو بتایا کہ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے گھر رکھا ہوا ہے تو وہ قدرے حیران ہوا تھا، لیکن اس نے کسی قسم کا ریاکشن نہیں دیا بلکہ حیا کے کہنے پر پولیس کو کال کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس وہاں پر موجود تھی۔ حیا نے وہاں شور ڈال رکھا تھا۔ انسپکٹر شجاع نے جب حمزہ کو وہاں دیکھا تو فوراً سے ہاتھ مار کر سیلوٹ کیا اور حال احوال دریافت کرنے لگا۔ حیا کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ حیا نے پولیس کو سارا ماجرا سنایا تو حمزہ نے حیا کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کو تھانے لے جائیں اور اسے پوچھیں کس کے کہنے پر اس نے یہ کہانی گھڑی ہے۔ حمزہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فیمیل کانسٹیبل نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے گئی۔ سنو، حیا آ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اس نے کسی کو کال کر کے ہدایت دی تھی۔ 7 بجے تک حمزہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ حیا کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا ایک بار حیا کو اندازہ ہو کہ وہ اسے کس دلدل سے بچا کر لایا تھا۔ اب اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ، وہ چونکا۔ یہ علی تھا۔ سویا نہیں تو ابھی تک؟ حمزہ نے باہر آسمان پر دیکھتے کہا تھا۔ حمزہ کیوں کر رہا ہے یہ تو سب کچھ؟ اگر پولیس اسٹیشن ہی بھجوانا تھا تو اسی دن بھجوا دیتا۔ یوں گھر میں رکھنا، نکاح کرنا اور اب ریسیپشن پر یہ سب کیا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تجھے بھی لگتا ہے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ اب تک جو لاپرواہ بنا ہوا تھا اب ہرٹ ہوا تھا۔ یار دیکھ، میں پہلے ہی اس نکاح کے حق میں نہیں تھا۔ تو نے نکاح کرنے میں جلدی کی۔ تجھے اگر پہلے اس کی فیملی کا پتہ کرنا تھا تو رہنے ہی دیتے اسے۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کو ابھی بھی یہ نکاح والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا یار۔ سو بات نکلی تو ہم اسے کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیتے۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ یہ ممکن تھا کہ اسے کسی شیلٹر ہوم میں بھیج دیا جاتا، لیکن وہ ڈرتا تھا کسی لڑکی کے پھر سے دھتکارے جانے سے۔ جب میں نے حیا کو وہاں سے چیختے ہوئے دیکھا، مجھے میری رانیہ کی چیخیں سنائی دی۔ کیسے وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ سب نے ہی تو آنکھیں پھیر لی تھی۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ حمزہ نے بالکنی پر کوہنیاں ٹکائے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا تھا۔ میں نے اسے مار دیا۔
میں نے اپنی رانیوں کو مار دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس وقت وہ ہارا ہوا شخص تھا، ماضی سے ہارا ہوا، خود کے فیصلوں سے ہارا ہوا۔ نہ کر یار، بہت ٹائم لگا ہے تجھے اس سب سے نکلنے میں، دوبارہ وہ سب کیوں یاد کر رہا ہے؟ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ ہانپ رہا تھا اور اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ علی حمزہ کو اندر کمرے میں لے آیا۔ حیا کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ علی نے کسی توقف سے کہا۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ حیا کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے والد اور 2 بھائی ہیں۔ بھائی دونوں باہر ہوتے ہیں اور علی کی خاموشی پر حمزہ نے آخری لفظ دہرایا تھا، اور یہ کہ حیا کے یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے ہی دن انتقال ہو گیا۔ آخری خبر واقعی ہی تکلیف دہ تھی۔ حمزہ حیا کے لیے برا محسوس کر رہا تھا۔ میں حیا کو لے کر آتا ہوں، تم خیال کرنا اس کے والد کے انتقال کا اسے ابھی پتہ نہ چلے۔ اس نے علی کو ہدایت دی تھی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جیل میں اسے 4 گھنٹے ہونے کو تھے۔ ان 4 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں اس نے حمزہ کو بد دعا نہ دی ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کوئی دن یوں جیل میں گزارنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جیل میں 2 اور عورتیں تھیں جو شکل سے ہی خرانٹ لگ رہی تھی۔ ان کی نظر برابر حیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ لڑکی مست ہے، پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھے گی۔ دونوں عورتوں میں سے جس نے بھی یہ لفظ کہے تھے، حیا کے کانوں میں وہ سیسے کی طرح اترے تھے۔ حمزہ کے لیے اس کی نفرت اور بڑھ گئی۔ جیل میں گھٹن تھی اور ہر سانس سولی پر تھا۔ اس نے ٹی وی پر بہت سے پروگرام دیکھے تھے جن میں جیل میں لڑکیوں پر ڈھائے جانے والے ملازم سے وہ بخوبی واقف تھی۔ مسلسل اس کی جان سولی پر اٹکی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ اور سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے جس نے یہ اذیت دی ہے، اللہ کرے وہ خود ایسی اذیت سے گزرے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتا دیکھو۔ حیا نے سسکیوں میں حمزہ کو بد دعا دی۔ الفاظ بہت سخت تھے، لیکن اس وقت جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی اسے دعاؤں اور بد دعاؤں کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ حمزہ کو کوسنے میں مصروف تھی جب لیڈی آفیسر کی کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی۔ اسے لگا اس کا دل رک جائے گا۔ اسے کون لینے آ سکتا ہے؟ سارے ڈراؤنے خیال ایک ساتھ دماغ میں آ دھمکے تھے۔ میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اپنا پاؤں سختی سے زمین پر جمایا۔ تو کیا ساری زندگی جیل میں گزارے گی؟ وہ سختی سے پوچھنے لگی۔ کون لینے آیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اگر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھی ہوتی تو اب تک گر چکی ہوتی۔ قسم آیا ہے تیرا؟ فریحہ نے لاک کھولتے کہا تھا۔ شکل سے وہ اچھی خاصی تھی، لیکن لہجہ اس کا ایسا تھا جیسے بیہودہ۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے حیا کو ایک ہیولا دکھائی دیا۔ اس کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، چہرے پر مخصوص سنجیدگی لیے وہ حمزہ تھا۔ حیا کو اپنے حواس پرسکون ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ پتہ نہیں کیوں کیا سوچ رہی تھی، لیکن وہ حمزہ تھا، اسے تسلی ہوئی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ اسے بد دعائیں دے رہی تھی، اب خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ حمزہ ہی ہے۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو ناگواری تھی وہ حمزہ سے چھپی نہیں تھی۔ دونوں کچھ فاصلے پر چلتے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ حیا بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ ایک ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہوئے حمزہ نے پچھلی سیٹ پر مڑ کر حیا سے پوچھا۔ حیا نے منہ پھیر لیا۔ اوکے۔ حمزہ نے لمبا سانس کھینچا۔ وہ گاڑی سے اترا اور حیا کی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر آؤ، یہ حکم تھا۔ جب وہ باہر نہیں آئی تو حمزہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ اب یہ کیا بدتمیزی تھی؟ حیا بادل نخواستہ نیچے اتری تھی۔ حیا دیکھو۔ حمزہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا۔ سانسیں بھی ترتیب ہوئی تھی۔ وہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی تھی۔ حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اسے جیل بھیجنے کے لیے معافی مانگے یا اس کے والد کے وفات کا بتا کر افسوس کرے۔ حمزہ کو اس وقت وہ ایک کمزور لڑکی لگ رہی تھی جو اپنے باپ کی موت کا سن کر چیخ چیخ کر رو دے گی۔ اسے ایک لمحے سے وہ ڈرتا تھا۔ اپنا کیوں چلے جانے کے دکھ حمزہ بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ بھی ٹوٹ جائے گی جیسے وہ 7 سال پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ اسے سمیٹنے والے تھے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ حیا کو نہیں سمیٹ پاتا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے بات بدل دی۔ حیا کا ہاتھ اب حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ وہ یوں اس کا ہاتھ پکڑے ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ ڈور پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر کانچ کا دروازہ کھول دیا۔ مینیجر حمزہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ حمزہ سر، اس نے دور سے ہی آواز لگائی اور نہایت ہی گرم جوشی سے حمزہ کو ہاتھ ملایا۔ کیسے ہیں آپ؟ بڑے عرصے کے بعد چکر لگایا۔ اور علی صاحب نہیں آئے؟ مینیجر نے حیا کو دیکھتے کہا تھا۔ ہاں یار، کب تک علی کے ساتھ لیے پھرتا رہوں، اب میری بیوی آ گئی ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ حیا نے پہلی بار حمزہ کو ہنستے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی، جس سے وہ اور بھی زیادہ پرکشش لگتا تھا۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ اوہ، از شی یور وائف؟ مینیجر کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی۔ یپ، مائی وائف، حیا حمزہ فیاض بیگ۔ حمزہ نے حیا کے گرد بازو پھیلایا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں بیچی اور گھور کر حمزہ کو دیکھا۔ آنکھوں میں احتجاج تھا۔
हेलो मैम, वेलकम टू दिस प्लेस। मैं मैनेजर थोड़ा सा झुका था। हया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हमज़ा ने गिरफ्त और मजबूत कर दी। हया का दिल चाहा वो भाग जाए यहाँ से, लेकिन वो सिर्फ हमज़ा को देखकर रह गई थी। सर प्लीज़, कम हैव अ सीट। मैनेजर दोनों को कॉर्नर पर पड़े मेज़ की तरफ ले गया था। हमज़ा हया का हाथ पकड़े इसे टेबल तक ले आया। हया को अपने कान की लौ तक गर्म होती महसूस हुई थी। सर, बहुत खुशी हुई आपको इतने अरसे के बाद देखकर। जब हया और हमज़ा अपनी कुर्सियाँ संभाल चुके थे तो मैनेजर ने आकर कहा। हमज़ा जवाबन मुस्कुराया था। हद है, ऐसे भी क्या होती हैं हद है, ऐसे भी क्या मोती जड़े हैं इसको। हया ने खफगी से हमज़ा को देखा था। मैं वेटर को भेजता हूँ। मैनेजर ने हमज़ा से हाथ मिलाया और काउंटर के पीछे गायब हो गया। मैनेजर के जाते ही हया की नज़रों का जाविया बदला था। वो मुसलसल हमज़ा को घूर रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ हया का दिल बाहर निकलने को था। इसके पास यकीनन कशिश शकल है जो इसका दिल खींच रही थी। हमज़ा इसकी नज़रों से बेखबर नहीं था। हमज़ा का चेहरा इसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? जब हमज़ा की बर्दाश्त जवाब दे गई तो इसने हया को देखते पूछा था। ये सब क्या था? हया बिगड़ी। क्या था? वो अनजान बना। यूँ मुझे यूँ मुझे पकड़ना, छूना। हया ना सिर्फ मुंह बना गई थी बल्कि बाकायदा हाथ अपना कंधा झाड़ा था। पब्लिक के लोगों में दिखाना पब्लिक में लोगों को दिखाने के लिए यूँ करना पड़ता है। इसने दोनों हाथ हवा में बुलंद करते अंगड़ाई ली थी। वो अपने और हया के बीच खफगी को ख़त्म करना चाहता था। आइंदा मुझसे पूछे बगैर मुझे हाथ मत लगाइएगा। हया इसकी लापरवाही पर आग बगोला हुई थी। पूछ कर लगा सकता हूँ। हमज़ा ने इजाज़त चाही। कोई और लड़की होती तो वो हमज़ा की सदा पर फिदा हो जाती, लेकिन वो हया थी जिसे हमज़ा से नफरत थी। इसके साथ रहना मजबूरी थी। वो हमज़ा के घर के अलावा कहीं और महफूज नहीं थी। सर, हाउ आई कैन असिस्ट यू? हया के कुछ कहने से पहले ही वेटर की आवाज़ सुनाई दी। हमज़ा सीधा होकर बैठ गया। क्या खाओगी? हमज़ा ने मेन्यू कार्ड पर नज़र घुमाते हया से पूछा था। मुझे भूख नहीं है। गो के हया को बहुत भूख लग रही थी और यहाँ खाने की खुशबू इसकी भूख और बढ़ा रही थी, लेकिन वो हमज़ा के कहने पर कुछ नहीं करना चाहती थी। हमज़ा ने पास खड़े वेटर को देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हया को देखा। जाना, हम खाना खाने आए हैं तो भूख कैसे नहीं लगी? हमज़ा ने कमाल अदा करते प्यार से जताया था। हया बस मुंह खोले इसे देखती रही। तो बताओ, तुम क्या खाओगी? हमज़ा ने मेन्यू कार्ड हया की तरफ बढ़ाया। हया जाना लफ्ज़ इस्तेमाल पर दोबारा से एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन हमज़ा के अंदाज पर इसे लगा था कि ये बात अभी दबा देनी चाहिए। इसने फर्मा बरदारी बीवी की तरह हमज़ा के हाथ से मेन्यू कार्ड लिया और दो फूड आइटम पर उंगली रख कर हाथ पीछे खींच लिया। हमज़ा ने कार्ड उठाया और एक तो और डिशेज़ का नाम नोट करवाया। हया को हमज़ा का यूँ इसके साथ बेतकल्लुफ़ होना खटक रहा था। वो इतना स्वीट नहीं था जितना बन रहा था। खाना खाते वो वापस खाना खाते और घर आते वापस 4 बज चुके थे। गेट अली ने खोला था। वो हया से पहली बार मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अली ने अपनायत से कहा। हया ने बस मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया था। मुझे शायद आप नहीं जानती, मैं हमज़ा का दोस्त हूँ। तूने भाभी को मेरा नहीं बताया होगा। अपना तारुफ करवाने के बाद अली ने हमज़ा से शिकवा किया था। भूल गया। हमज़ा ने इसके कंधे पर हाथ मारते माजरत चाही थी। नाइस टू मीट यू अली। हया को नींद आ रही थी। वो दोनों को वहीं छोड़कर अंदर चली गई। क्या बात है बॉस, डिनर विनर? अली ने हमज़ा को छेड़ा था। हाँ तो भूख लगी थी इसे। फरीहा ने जो इसे डरा कर वहाँ रखा था। बेचारी। हमज़ा ने बात को कवर करने के लिए फरीहा को बीच में पटका था। बताया इसने कि तूने करवाया है इससे? शर्म तो नहीं आई तुझे? मेरी मासूम बीवी को विलन बना रहा है। अली ने अली ने इसके सीने पर मुक्का जड़ा था। जाहिल इंसान, दर्द होता है। हमज़ा ने अपने सीने को सहलाया था। मेरे यार। अली ने हमज़ा को अपने बाजुओं में भींचा। वो थोड़ी सी देर पहले इसको निकाह में लेकर परेशान था। भैया से मिलकर कदरे मुतमईन और हमज़ा के लिए खुश था। क्या हो गया है तुझे? हमज़ा ने जवाबन अपने बाजू इसके गिर्द लपेटे थे। खुश है तेरा भाई, और क्या होना चाहिए? वो पीछे हुआ। तुझे किसने बताया कि हम डिनर के लिए गए थे? तूने मेरे पीछे बंदे छोड़े हुए हैं। हमज़ा ने मशकूक निगाहों से अली को देखा। ओए नहीं यार, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़कर अब भाभी को लेकर जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? हमारे भी कोई पहुंच है भाई। अली ने अपने कॉलर झाड़े। हमज़ा ने इसके अंदाज पर बेसाख्ता कहका लगाया। वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए थे। अली हमज़ा के साथ इसके रूम में था, जबकि हया को नीचे अलग कमरा दिया गया था। हमज़ा के कहने पर हमज़ा के कहने पर कमरे में हया की ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ भी अम्मा ने रख दिया था। हया को तो रहने से गर्ज थी, फिर चाहे कमरा जैसा भी हो। हमज़ा हया को लेकर काफ़ी परेशान था। वो जल्द अज जल्द हया को इसके वालिद के इंतकाल का बता देना चाहता था, लेकिन इसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। ये मौत भी ज़िंदगी की अजीब हकीकत है, जिनके बगैर हम जीने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। वो हमें छोड़कर मनो मिट्टी तले सो जाते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं। बेड की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंदे वो अली से कह रहा था।
اب تو کیوں پریشان ہے؟ علی پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی ایسی باتیں سن رہا تھا۔ یار میں حیا کو کیسے بتاؤں، مجھے اس کے ریاکشن سے ڈر لگتا ہے۔ حمزہ تو ڈرپوک تو نہیں تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اب یہ موت کی خبریں نہیں سنائی جاتی۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ میں بتا دوں؟ علی نے اجازت طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا تھا۔ یا فریحہ سے کہہ دوں؟ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے دوسری رائے دی تھی۔ نہیں، میں اسے خود بتاؤں گا، یہی بہتر رہے گا۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صبح کا 1 بج رہا تھا، حیا اب تک سو رہی تھی۔ حمزہ ابھی سے باہر آیا، علی اور فریحہ کو گھر لینے گیا تھا۔ لڑکے مختلف کام نمٹانے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شیری سب کو اپنے سنجیدہ انداز میں چٹکلے سنا کر داد وصول کر رہا تھا۔ سر، اب تو بھابھی سے ملوا دیں، شیری نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے 7ویں بار فرمائش کی تھی۔ بتایا تو ہے سو رہی ہے۔ حمزہ نے اب کے شیری کی ڈڈائی پر اسے گھورا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا یہی رٹ لگائے بیٹھا تھا۔ شیری سب کا لاڈلا ہونے کے ساتھ حمزہ کا چہیتا بھی تھا۔ شیری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ جو ابھی ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، وہ اکلوتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ایک خطرناک گینگ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ابھی سے وہاں 2 دن مشکل سے ہوئے تھے کہ ایئر پریڈز حمزہ اسکواڈ نے اس پر ریڈ کر دیا تھا۔ تفتیش میں واضح ہوا تھا کہ شیری کو وہاں آئے محض 2 دن ہوئے تھے۔ حمزہ نے آئی جی سے ریکویسٹ کر کے شیری کو اپنے زیر سایہ کر لیا تھا۔ بقول شیری کے حمزہ نے 17 سالہ شیری کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اسے شیری میں ایک ناقابل شکست شخصیت دکھتی تھی۔ یہ بھی شیری کا ہی کہنا تھا۔ حمزہ کی شیری پر تمام تر عنایتوں کی وجہ سن کر اسے سن آف حمزہ بلاتے تھے۔ گو کہ حمزہ اور شیری کی عمر میں 6-7 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، لیکن ذاتی اور پروفیشنل زندگی کے تجربے نے حمزہ کو واقعی وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ فریحہ آ چکی تھی، گھر میں اب شادی کا سماں لگ رہا تھا۔ ہال میں سب محفل جمائے بیٹھے تھے۔ حیا کمرے سے باہر نکلی، اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے ہی اندر چلی گئی۔ حمزہ نے اسے دروازے سے واپس جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ 7 بجے ریسیپشن ہے، اسی سلسلے میں سب آئے ہوئے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، صبح سے تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میں ان کو نہیں جانتی۔ حیا پہلی بار میں ہی حمزہ کی بات مان جائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حمزہ چل کر اس کے سامنے آیا۔ تو جان جاؤ گی، یہی میری فیملی ہے حیا، اور اب تمہاری بھی۔ میں 2 دن یہاں رہتا ہوں، 6 دن نہیں رہتا، میرے بعد یہی تمہارا خیال رکھیں گے۔ حمزہ نے باہر بیٹھے لوگوں کا بہترین تعارف کروایا تھا۔ کیوں مجھے ہر چیز کے لیے فورس کرتے ہو تم؟ تمہاری فیملی ہے، تم ملو، میں کسی سے نہیں ملوں گی، کوئی شو پیس نہیں ہوں میں۔ وہ بات کو غلط سمت لے کر جا رہی تھی۔ حمزہ کو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، وہ ایک بار کہنے پر نہیں مانتی۔ کھڑی ہو جاؤ، وہ چلایا تھا۔ باہر شور اتنا تھا کہ آواز کمرے سے باہر نہیں گئی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے حمزہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، وہ ایک ہی منٹ میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں لے آیا۔ السلام علیکم بھابی۔ دونوں کو دیکھ کر ایک منٹ میں ہی مودبانہ خاموشی چھائی رہی، اور پھر بیک وقت اسکول کے بچوں کی طرح سب نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ حیا کو عجیب لگا، وہ نرسری کلاس کی ٹیچر نہیں تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیا نے آواز کا تعاقب کیا۔ یہ 19-20 سال کا لڑکا تھا جو صوفہ پھلانگ کر ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آتے ہی لڑکے نے اپنا سر آگے کر دیا۔ حیا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ارے پیار دیں، چھوٹے ہیں ہم سب۔ وہ اور جھکا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ وہ ابھی اتنی بوڑھی تو نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے سے 2-3 سال چھوٹے لڑکوں کے سر پر ہاتھ رکھتی۔ یہ شیری ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ شیری کے سر پر رکھتے اس کا تعارف کروایا۔ شیری شیری، سب نے ردم میں گایا تھا۔ حیا کو ان کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ تبھی فریحہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ برا مت ماننا، یہ سب سے چھوٹا ہے نا، تو ناسمجھ ہے۔ فریحہ نے شیری کے سر پر چپت لگائی تھی، اور بدتمیز بھی۔ یہ شیروان تھا۔ شیری نے محض شیروان کو گھورنے پر اکتفا کیا، جبکہ باقی سب شیری کی شامت پر چہک رہے تھے۔ ہائے، آئی ایم فریحہ، نام تو سنا ہوگا۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا۔ اسے وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ جیل میں جس طرح سے ہر 2 منٹ کے بعد آ کر فریحہ اسے ڈرا دھمکا رہی تھی، اسے یاد تھا۔ حیا نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اپنے علی کی وائف ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ ابھی تک پکڑا ہوا تھا۔ جی، اور آپ کے قسم کی دوست، میرا مطلب ہے آپ کے شوہر نامدار کی۔ ہلکے کہکے بلند ہوئے تھے۔ حیا اور حمزہ کے نکاح کی حقیقت اب سب جان چکے تھے۔ حمزہ نے کون سا پردہ رکھا تھا؟ حیا کے رات جیل میں رہنے اور وہاں ہوئے تمام واقعات فریحہ نے چہک چہک کر سب کو بتائے تھے۔ تم مجھ سے ناراض ہوگی، پر کیا کریں، مجبوری ہے، باس کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے۔ فریحہ کو دیکھ کر حیا کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ پہلی ملاقات اچھے حالات میں نہیں ہوئی، لیکن میں اتنی خوفناک نہیں ہوں جیسی جیل میں تم سے ملی تھی۔
فریحہ تلخی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واقعی اب جس فریحہ سے وہ مل رہی تھی وہ جیل والی فریحہ سے بالکل مختلف تھی، خوش مزاج اور بالکل مختلف لہب و لہجے کی۔ مائی نیم از زاویان۔ فریحہ مل کر پیچھے ہوئی تو صوفے کے بازو پر بیٹھتے زاویان نے بلند آواز میں کہا تھا، اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ۔ شیرین نے بیچ میں ہی ٹانگ اڑائی تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دس از شیروان۔ شیروان نے آخر میں اپنا تعارف کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عمر 24 سال، رنگ گورا، دماغی حالت ٹھیک نہیں، 2 دن سے لاپتہ، جسے ملے خود ہی رکھ لے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سیل فون پر جھک کے شیرین نے نہایت ہی سنجیدہ انداز میں شیروان کو لاپتہ قرار دیا تھا۔ گدھا ہے تو؟ شیروان بھڑکا تھا۔ لاؤنج کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ حیا اب ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پالر جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں آ جاؤں گا، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں دیکھنی ہیں، تم سب تیار ہو جانا، پھر میں لے کر آؤں گا۔ سب اپنا تعارف کروا چکے تو حمزہ نے حیا کو اگلے 2 گھنٹوں کا لاہیا عمل بتایا تھا۔ حمزہ حیا کو پالر ڈراپ کر کے گھر آ گیا تھا۔ فریحہ نے پالر اونر کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، جب تک حیا کو گھر سے کوئی لینے نہ آئے اسے جانے نہیں دینا۔ گھر میں سب تیاریاں مکمل تھی۔ فریحہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیا تھا۔ کیٹرنگ کے لیے انایا کو کہا گیا تھا۔ انایا اور سمایا دونوں بہنیں حمزہ کے ہی بار رکنی ٹیم کا حصہ تھیں۔ انایا نے 6 ماہ قبل ہی کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ سمایا سائیکولوجسٹ تھی۔ کئی اہم خفیہ مشنز پر وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ شیری اور تراب کو مہمانوں کے استقبال اور ان نشستوں کے لیے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ زاویان کو فوٹوگرافی کے فرائض سر انجام دیے گئے تھے۔ 7 بجے مہمانوں کی آمد شروع ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے پہلے فریحہ کو پالر سے لے آیا گیا تھا۔ حمزہ مہمانوں سے ملنے ملانے میں مصروف تھا جب علی نے اسے پکڑ کر سٹیج پر لے گیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ حمزہ اس اچانک افتاد سے کنفیوز تھا۔ حیا آ رہی ہے، علی نے سرگوشی کی۔ ہاں تو مجھے کیوں لے کر آیا؟ مجرا کروانے۔ علی کو اندازہ نہیں تھا حمزہ شادی کے معاملات میں اتنا ارناڑی ہوگا۔ یار تو حیا کو سٹیج پر ریسیو کرے گا، علی نے وضاحت کی۔ حمزہ نے ناک سکیڑی۔ ایک دن میں بدل گئے ہو تم سب، مجھے کسی نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ یار دیکھ، تو جان ہے اپنی، اور حیا اپنی جان کی جان ہے، تو اس کا اتنا تو بنتا ہے۔ علی نے حمزہ کو چھیڑا تھا۔ خدا کا خوف کرو تم، حمزہ نے اسے جواباً گھورا۔ اچھا چل، موڈ نہ خراب کر، اسی وقت تو خوش ہو جایا کر، علی نے مصنوعی خفگی دکھائی تھی۔ تبھی حمزہ کی نظریں ایئر انٹرنل سے آتی فریحہ اور اس کے ساتھ سر جھکائے چلتی حیا پر پڑی۔ سلور کرتی اور رائل بلو لہنگے میں وہ گریس فل لگ رہی تھی۔ حمزہ کو 1 منٹ کے لیے اپنا دل تھمتا محسوس ہوا تھا۔ شی از پریٹی، کسی نے حمزہ کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ یس شی از، بے دھیانی میں حمزہ کے منہ سے نکلا تھا۔ جب اسے ذرا سی ہوش آئی تو اس نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا۔ وہ شیری تھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہولڈ دی ہیڈ آف دی برائڈ۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کچھ کہتا فریحہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا تھا۔ حیا نے بے تاثر چہرے سے حمزہ کو دیکھا۔ بلو پینٹ کوٹ پہلے وہ جینٹل مین لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹوں کو کھینچ کر خوبصورت مسکراہٹ حیا کی طرف اچھالی اور اپنے ہونٹ آگے بڑھائے۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ اپنا دل باہر کھینچتا محسوس کر رہی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔